तुझ से जा उलझे। इसे आज बैंक से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। हालांकि अम्मी ने हाथ ताकीद की थी कि आज इसे जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं और इन लोगों से इसे मिलवाना चाहती हैं। मगर आज ही एक मीटिंग की वजह से इसे निकलने में देर हो गई थी और शो मई किस्मत आगे मेन रोड पर जाके इसे ट्रैफिक भी जाम मिला। आधा घंटा इंतज़ार के बाद इसने बमुश्किल वहाँ से गाड़ी वापस मोड़ी थी और पार्क वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी थी। ये इसके घर जाने का शॉर्टकट रास्ता था, पर वो नहीं जानती थी कि आज ये शॉर्टकट इसे महंगा पड़ने वाला था। इसकी गाड़ी फुल स्पीड से जा रही थी, क्योंकि इस वक्त वो रोड तकरीबन खाली ही था। पार्क के सामने से गुजरते हुए अचानक ही एक कुत्ता इसकी गाड़ी के सामने आया था। इसने बुखलाकर ब्रेक मारने की कोशिश की थी, मगर बावजूद कोशिश के इतनी स्पीड में जब तक ब्रेक लगी तब तक वो कुत्ता तो दौड़ के आगे निकल गया था। जब इसके मालिक जो इसके पीछे आ रहा था वो ज़रूर आकर गाड़ी से टकरा गया था। वो ब्रेक लगते ही गाड़ी रोककर नीचे उतर आई थी। शुक्र है कि वो बंदा गाड़ी से टकराया ज़रूर था, मगर टकरा कर गिरा नहीं था। इसका मतलब था कि इसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अब आप ठीक तो हैं? एना ने तेज़ी से इसके पास पहुंचकर कहा, क्या मैं आपको ठीक नज़र आ रहा हूं मोहतरमा? वो बंदा हाथ से तपते हुए अंदाज में बोला था। नहीं, मेरा मतलब था कि आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वो इसके अंदाज से हाइफ होकर इससे पूछ रही थी। जवाब में इस बंदे ने खासी तीखे नज़र से इसे देखा था। अजीब लड़की थी। इसे मेरा जख्मी हाथ नज़र नहीं आ रहा क्या, जो बार बार पूछ रही है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या मतलब है आपका मैडम? मेरी जब हड्डी पसली टूटी तब आपको यकीन आता कि मैं वाकई में जख्मी हुआ हूँ या नहीं? तभी हिना की नज़र इसके हाथ से टपकते होंठ पे पड़ी थी। ओह माय गॉड! आपका हाथ तो खासा ज़ख्मी है। प्लीज़ आइए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आइए प्लीज़। हिना ने इसे कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था ताकि वो बैठ सके। वो ज़रा सा लड़खड़ाते हुए गाड़ी में आ बैठा था। तभी हिना को महसूस हुआ था शायद इसकी टांग भी ज़ख्मी है, क्योंकि घुटने के बाद इसकी पैंट गीली गीली से महसूस हो रही थी, यानी खून रस रहा था। क्या मतलब है? क्या ये भी हमारे साथ जाएगा? खौफ और दहशत से इसकी आंखें फट सी गई थी जब इसने इस कुत्ते को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा देखा था। वो गाड़ी की तेज़ रफ्तारी से घबरा कर भाग गया था, पर कब वो दोबारा अपने मालिक के पास आ खड़ा हुआ था, हिना ने गौर ही नहीं किया था। और अब जब नज़र पड़ी थी इसका सांस ही खुश्क हो गया था, क्योंकि इसे कुत्तों से डर लगता था। सो इस वक्त वो एक कुत्ते को अपनी गाड़ी में बैठा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हाँ, लाजमी बात है, ये मेरे साथ ही जाएगा। इस सुनसान सड़क पर मैं इस बेचारे को कहाँ अकेला छोड़ दूँ? ये आपको कुछ नहीं कहेगा, आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाएं। इस बंदे ने लापरवाही से टिशू बॉक्स से 2-4 टिशू खींचते हुए कहा। लेकिन मैं इसकी मौजूदगी में गाड़ी नहीं चला सकती। बैक मिरर में झांकती वो दो सुरख आंखें इसके उसान खता कर रही थी। वो गाड़ी क्या हाँक चलाते? फिर मैं किसी टैक्सी से हॉस्पिटल चला जाता हूँ। एक तो गलती आपकी अपनी है, पहले तो इस बेचारे को मारने की कोशिश की और जब ये खुशकिस्मती से बच निकला तो मुझ पर चढ़ाई कर दी, और अब इसको साथ बैठाने से भी इनकारी हैं, यानी कि हद है। अफ़सोस होता है मुझे आपकी सोच पे। वैसे आप लड़कियों को जब ड्राइविंग आती ही नहीं तो आप इतने रश आवर में गाड़ी लेकर निकलती क्यों हैं? वो इस वक्त अपने हाथ से निकलते फ़ोन को रोकने में मसरूफ़ था, जो कि रुक नहीं पा रहा था, मगर साथ-साथ ज़बान भी मुसलसल चल रही थी। ओह हेलो मिस्टर, मैं क्यों इसको मारने की कोशिश करूँगी? आपका डॉग खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गया था और इसे बचाते-बचाते आप सामने आ गए, तो मैं क्या करूँ? और रही बात ड्राइविंग की, तो मैं 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ और बाकायदा लाइसेंस भी है मेरे पास, और आज आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो तो तब ही उठी थी और एक कुत्ते की हथेली से सुना रहा था, और एक ऐसी गलती के लिए जो इसने की ही नहीं थी। तभी ऐना की नज़र इसके हाथ पे पड़ी जहाँ हादसा गहरा कट लगा था, और इसमें से अभी भी खून रस रहा था और खून को रोकने के लिए रखे हुए टिश्यू भी रस चुके थे। इसका दिल एकदम ही हमदर्दी से भरा था। इसने फ़ौरन बैग से रुमाल निकाल कर इसे दिया हुआ ताकि वो इसे अपने हाथ पर बांध सके, और इस बंदे ने वो रुमाल खामोशी के साथ अपने हाथ पे बांध लिया था। शायद तकलीफ ज़्यादा हो रही थी और वो बोल कर थक भी चुका था। शायद ये हिना का ख्याल था। अब हिना ने बैग मिरर की साइड बदली थी ताकि इसे वो आंखें नजर ना आए, और अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो भी था एक्सीडेंट इसकी गाड़ी से हुआ था और इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना इसका फ़र्ज था। करीबी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी थी। इसको घुटने में लगी चोट की वजह से चलने में चूंकि दुश्वारी हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने इसे आज रात अस्पताल में ही रोक लिया था। आईना वही इमरजेंसी के बाहर ही रुक गई थी और अब डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रही थी। अलबत्ता इसके कुत्ते को अस्पताल के अमले ने बाहर ही रोक लिया था।
وہ بھی اپنے مالک کے کہنے پر بڑی فرما برداری سے چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اینا نے ایسا فرما بردار ڈاگ اپنی لائف میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ قطرے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اینا کو یہاں کھڑے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے مدھم بجتے سیل نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا جہاں امی کی کال آ رہی تھی۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اسے آج تو جلدی گھر جانا تھا اور وہ ان سب میں الجھ کر بالکل بھول چکی تھی امی نے اسے کیا تاکید کی تھی۔ شٹ یار، آج تو ڈانٹ کھانی ہے، اس نے کال پک کرتے ہوئے خود کو ڈانٹا تھا اور ہوا بھی وہی۔ آگے سے امی کی ڈانٹ ہی اس کی منتظر تھی۔ اینا کہاں ہو تم اب تک؟ تمہیں تو 5 بجے تک آنا تھا اور اب 7 بج رہے ہیں۔ مہمان تمہارا انتظار کرتے کرتے کب کے جا چکے ہیں اور تمہارا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جانتی ہو کتنا شرمندہ کروایا ہے تم نے مجھے آج؟ اب تو سچ میں مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ امی حسب معمول اس کو سنے بغیر شروع ہو چکی تھی اور وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ غلطی بہرحال اس کی تھی۔ تبھی ہی اس نے ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ امی میں آپ سے گھر آ کر بات کرتی ہوں، اس نے جلدی سے کہہ کر فون آف کر دیا تھا اور امی ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔ مسٹر آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ڈاگ کو گھر ڈراپ کروں اور وہ بھی اکیلی؟ نو وے، کبھی نہیں۔ ڈر کے مارے راستے میں میری جان نکل جائے گی۔ میں اسے کیا ہاک ڈراپ کروں گی؟ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد وہ اس کے روم میں اس کی خیریت پوچھنے آئی تھی تاکہ بعد میں وہ اپنے گھر جا سکے، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق اسے آج رات یہیں گزارنی تھی اور یہاں اس بندے کی فرمائش نے اس کا سانس خشک کر دیا تھا۔ یعنی اب وہ ایک کتے کو گھر ڈراپ کرنے جائے گی؟ حد ہوتی ہے۔ دیکھیے محترمہ، آپ اس وقت سے مسلسل اسے ڈاگ کہہ کر اس کی توہین کر رہی ہیں۔ اس کا نام شیرو ہے اور اگر اس کے نام سے نہ پکارا جائے تو وہ بہت جلد برا مان جاتا ہے۔ اس بندے نے بے ساختہ امڑ آنے والی اپنی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا تھا کیونکہ وہ اینا کے چہرے پہ خوف دیکھ چکا تھا۔ اب ڈاگ کو ڈاگ ہی کہوں گی نا، نام شیرو رکھنے سے وہ کوئی شیر تھوڑی نہ بن جائے گا۔ اینی وے جو بھی ہے، دیکھیں میں مانتی ہوں غلطی میری تھی اور انسانیت کے ناطے میرا جو فرض تھا وہ میں نے پورا کیا۔ اب اسے آگے آپ مجھ سے کوئی اور امید مت رکھیے گا۔ اینا نے اسے دو ٹوک جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ کیا بھروسہ وہ سچ میں اپنے شیرو کو اس گاڑی میں بٹھا دیتا تو وہ کیا کرتی؟ مجھے گھر جانا ہے، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی ہوں میں۔ وہ جلد میں جانے کو مڑی تھی مبادا کہ وہ کوئی اور فرمائش نہ کر دے اور اپنی سی جلد بازی میں وہ دیکھ نہیں پائی تھی کہ وہ بندہ صرف اس کے ڈر سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے جی، میں اپنے چوکیدار کو کال کر دوں گا، وہ آ کر اسے لے جائے گا۔ بائی دا وے تھینک یو مس۔ اب وہ اپنی چمکتی آنکھوں سے اینا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس پوری سچویشن میں پہلی بار اینا کو تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی۔ اینا فاروق، میں چلتی ہوں، آپ کو کوئی پرابلم بھی ہو تو میں نے ریسیپشن پہ اپنا نمبر نوٹ کروا دیا ہے۔ لمحہ بھر میں اس کا اعتماد واپس لوٹ آیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو اینا، جواب میں وہ ایک جاندار مسکراہٹ سے بولا تھا جو شاید اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اینا نے ایک نگاہ بستر پر لیٹے اس بندے پر ڈالی تھی اور روم سے باہر نکل آئی تھی۔ اب جلد از جلد اسے گھر پہنچنا تھا۔ عباس، تم میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ اپنے ارد گرد فائلوں کا پلندہ بکھرائے اور لیپ ٹاپ پر کام کرتے عباس کو اچھی طرح معلوم تھا یہ گھن گرج کس لیے ہے، سو وہ کان لپیٹے بس اپنا کام کرتا رہا۔ عباس، اب گرج ذرا قریب سے آئی تھی تب اسے کام سے دھیان ہٹانا ہی پڑا تھا کیونکہ امی اب اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ جی امی، میں سن رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے وہی ہمیشہ والی بات کرنے آئی ہیں تو آئی ایم سوری، اس وقت میں مصروف ہوں۔ اس نے جیسے پہلے ہی انہیں وارن کیا تھا۔ امی کے چہرے پر لمحہ بھر مسکراہٹ پھیلی تھی مگر پھر جلدی ہی غائب بھی ہو گئی تھی۔ بات تو میری وہی ہمیشہ والی ہے، تم نہ بھی چاہو تو بھی تمہیں سننی ہی پڑے گی۔ وہ اس وقت بڑی فرصت سے اس کے پاس بیٹھی تھی، مطلب کہ آج عباس کی شامت آئی تھی۔ یار امی، یار آپ کو کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ تم پہلے میری یہ بات مان جاؤ تو میں کوئی اور بات بھی کر لوں۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ دیکھو بیٹا، ڈاکٹر نے تمہارے پاپا کو بائی پاس کا کہا ہے، وہ اگلے مہینے ویسے بھی امریکہ جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہیں یہ آپریشن بھی کروانے اور میرا ان کے ساتھ جانا لازمی ہے میرے بچے، کیونکہ تم تو یہاں بزنس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارے پاپا ایسا چاہیں گے۔ سو میری جان، میری بات مان جاؤ، شادی کر لو تاکہ پیچھے میں تمہاری فکر میں ہلکا نہ رہوں۔ اور اب تو تمہارے پاپا بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ تمہیں بزنس جوائن کیے ہوئے، تم پوری طرح سیٹ ہو چکے ہو اور اب ہمارا خیال ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ مطالبہ حسب توقع وہی تھا جو عباس کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ امی، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں نا، ایک میچور انسان ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ آپ تو معمولی چوٹ کو بھی ہوا بنا لیتی ہیں، اور پھر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں اتنے نوکر چاکر موجود ہیں میرا خیال رکھنے کو، پھر آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔
وہ کتنے بیزاری سے بولا تھا۔ ایک ہی بات سن سن کر وہ تنگ آ گیا تھا۔ پتہ نہیں امی کو اس کی شادی کتنی جلدی کیوں پڑ گئی تھی۔ اسے اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا تعلیم مکمل کر کے بزنس کو سنبھالتے ہوئے۔ وہ ابھی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ ابھی صرف اور صرف بزنس ہی اس کا شوق تھا، جبکہ امی روز یہی بات بلا ناگہ سے کرتی تھی۔ اب تو ڈیڈ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ عباس کیا کوئی ہے تمہاری لائف میں؟ وہ اب قدرے شک کی نگاہ میں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی یہ ایک نئی ٹینشن۔ اف ایسا امی ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کسی سے بھی نہیں۔ اب پتہ نہیں میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی۔ کوئی نہیں ہے میری لائف میں۔ اس کا سارا دھیان بٹ چکا تھا، سو اس نے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، تم تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو اور ہم نہ سمجھ ہے نا؟ کیوں اب کوئی ہمیں تمہاری تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ پر ایک وہ وقت بھی تھا بیٹا جب تمہاری بے تکی اور نہ سمجھ آنے والی باتیں بھی صرف ہم ہی سمجھتے تھے، اور آج تم ہمیں ہی باتیں سنا رہے ہو۔ پل بھر میں آنکھوں میں آنسو بھر لانا یہ امی کی پرانی عادت تھی، لیکن اس وقت وہ سچ میں ہرٹ ہوئی تھی۔ امی آئی ایم سو ویری سوری، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ سیکنڈ میں درجہ ختم ہوا تھا۔ بس تم نے جو کہہ دیا وہ میں نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ ٹھیک ہے، اب مرضی ہے تمہاری، جو کرنا ہے کرو۔ میں ہی پاگل ہوں نا، وہیں تمہارے پاپا کی صحت کی وجہ سے پریشان ہوں، اور یہاں تم میں جان اٹکی رہتی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی تھی۔ اس وقت وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، کبھی بھی انہیں اس سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی تھی، پر اس معاملے میں نہ جانے کیوں وہ اتنا تحمل سے کام لے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی آپ میری بات تو اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہہ پاتا وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور جس طرح وہ گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ میں ناراض ہو گئی تھی۔ وہ خود کو کوستا فائلز کو پیچھے ہٹاتا بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب اس کا رخ امی کے کمرے کی طرف تھا۔ امی آپ اینا سے بات کریں نا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا صرف ایک اس کے گھر لے آنے کی وجہ سے۔ اس کی زندگی میں اب تو صرف اس کی جاب ہی میں اہمیت رہ گئی ہے، ہم تو جیسے کہیں ہیں ہی نہیں۔ بھیا اس وقت خاصے غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت اس دن والے مہمانوں کی بات کر رہے تھے جس دن اینا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گھر لیٹ پہنچی تھی، اور مہمان اس کا انتظار کر کے جا چکے تھے۔ اور امی تو کم مگر بھیا اور بھابھی اس سے خاصے خفا ہو گئے تھے، اور بھابھی کے مطابق وہ جان بوجھ کر لیٹ آئی تھی۔ ہاں بیٹا، آج وہ گھر آ جائے تو میں ضرور اس سے بات کروں گی۔ مجھے خود اس دن ان لوگوں کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ بہت اچھے لوگ تھے وہ بھی، جو بنا کچھ بھی گئے خاموشی سے چلے گئے، ورنہ لوگ تو ایسی باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ امی نے بھی اس وقت ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جانتی تھی بیٹا اس معاملے میں حق کے بجانب تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے ان کے شوہر کے انتقال کو، تب ہینا ابھی پڑھ رہی تھی۔ اب وہ ایک نوکری پیشہ آدمی تھے، سو کوئی بہت لمبی چوڑی جائیداد نہیں تھی ان لوگوں کے پاس، بس اللہ کا کرم تھا اس نے بھرم رکھا ہوا تھا۔ ابو کے بعد بھیا نے ہی اسے سپورٹ کیا تھا، اس کا بالکل ویسے ہی خیال رکھا جیسے ابو رکھتے تھے، اس کی ہر ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ایم کام کرتے ہی اینا کو ایک بینک میں جاب مل گئی تھی۔ بھیا جانتے تو تھے کہ اب اینا کی شادی ہو جائے، کیونکہ تب تک بھیا کی اپنی شادی ہو چکی تھی، اور بھابھی کی یہی سوچ تھی، تو اب بھیا کی بھی یہی سوچ تھی، اور یہ سوچ خیر کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ پر جب اینا نے جاب کرنی چاہی تو بھیا نے اسے روکا نہیں اور جاب کرنے دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے جاب کرتے ہوئے بھی تقریباً سال بھر ہو گیا تھا، پر وہ شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی سے خوش تھی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک اس کی نظر میں کچھ جچا نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں اس نے اپنے دل و دماغ میں کیا تصور بنا رکھا تھا، اور اگر اس معاملے میں اس کی کچھ ترجیحات تھیں تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، بینک میں اچھے عہدے پر فائز تھی، اچھا کما رہی تھی، پر ہمارے یہاں جانے کیوں یہ چیز لڑکی کے گھر والوں کو اس سے حائف کر دیتی ہے۔ بھیا اور بھابھی بھی اب اس سے حائف سے ہی ہو رہے تھے، اور اب تو امی بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ اینا کیا کر رہی ہو بیٹا، آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ ذرا دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ اب ناشتے کے بعد وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ امی کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں امی، آئیں آپ پلیز بیٹھیں، اس نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی بیٹا۔ جی امی بولیں پلیز۔ وہ پوری طرح امی کی طرف متوجہ تھی، حالانکہ وہ سمجھ چکی تھی امی کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ بیٹا آخر تم کب تک اس معاملے کو ٹالتی رہو گی؟ تمہارے بھیا بھی اس وجہ سے پریشان رہنے لگے ہیں اب تو، اور میری بھی جان تم میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا، مطلب تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ تم جاب کرتی ہو، سمجھدار ہو، اگر کوئی ہے تو۔ امی پلیز یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کس نے آپ کے ذہن میں یہ فضول سوچ ڈال لی؟
جاب کرنے کا یا روز باہر نکلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں بے تحاشا غصے اور دکھ نے اسے ایک دم ہی گھیرا تھا۔ وہ اپنی بات بھی پوری طرح نہیں کر پائی تھی۔ ایسی فضول سوچ امی کے ذہن میں کون ڈال سکتا ہے؟ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ امی اس کی کیفیت دیکھ کر چپ ہو گئی تھیں۔ اگر آپ لوگ میرے اس دن گھر لیٹ آنے کی وجہ ایسی کسی بات کو سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں کیوں لیٹ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی خود پہ قابو پا لیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، مجھے تم پہ پورا یقین ہے، پر میں اب چاہتی ہوں کہ تم اب اپنے گھر کی ہو جاؤ، کیونکہ میری دن کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امی پلیز آپ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ اینا نے بھی سہتا ہی انہیں ٹوکا تھا، بیٹا تمہارے ابو کے جانے کے بعد ہر لمحہ میرا دل ڈرتا رہتا ہے، کیسے اچانک وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہم بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وقت دیکھو کیسے پر لگا کر اڑ رہا ہے جیسے۔ بس مجھے صرف اب تمہاری ہی فکر ہے۔ تمہاری بھابھی کی عجیب عجیب باتیں بھی میرے دل کو ہلاتی رہتی ہیں۔ میں کیا کروں؟ آنکھوں میں نمی لی وہ بہت پریشانی سے بول رہی تھی۔ یا اینا کو اس پل ایسا لگا تھا، امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں نے کب آپ کی کسی بھی بات سے انکار کیا ہے؟ اب جیسا چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، اور آپ کو کسی کی فضول باتوں پر کام دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اینا کی تسلی نے ان کے دل پہ دھرا ایک بوجھ یکدم ہی جیسے اتار پھینکا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی بھابھی نے محبت کے اس مظاہرے کو بڑی نحوست سے دیکھا تھا اور منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب امی سے آنے والے ایک نئے پرپوزل کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ اینا لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، اگر تم کہو تو ان لوگوں کو بلوا لوں۔ اب وہ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور امی کو یہ کہتے سمے جانے کیوں دو مسکراتی چمکدار آنکھیں ذہن کے پردے پر لمحہ بھر کو لہرائی تھیں۔ اینا نے نہ سمجھے سے ذہن کو جھٹکا تھا اور امی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو اب اس لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اینا ذہن و دل سے ہر خیال نکال کر مکمل طور پر بس انہیں ہی سن رہی تھی۔ آج اسے ہر حال میں جلدی گھر پہنچنا تھا۔ آج وہ امی اور بھائی بھابھی کو کسی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، سو وہ جلدی ہی اپنی سیٹ سے اٹھ آئی تھی۔ ابھی بینک سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ امی کی کال آ گئی۔ وہ اسے یاد دہانی کرا رہی تھیں کہ جلدی یاد ہے۔ اس نے انہیں اچھی طرح تسلی دے کر فون بند کیا اور سیل فون بیگ میں رکھتے ہوئے بھی 2 قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے کسی شخص سے بڑے زور سے ٹکرائی تھی۔ اف! اس نے سر سہلا کر پھر سہتا ہی اوپر دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری دونوں کے منہ سے ہی بیک وقت نکلا تھا، مگر غلطی بہرحال اینا کی ہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے شولڈر بیگ کی طرف تھا جس میں وہ گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، یہ ہاسے عنایت میرے لیے ہے یا آپ کی ہابی ہے؟ ہاں، کبھی آپ کسی سے ٹکرا جاتی ہیں تو کبھی آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جاتی ہے۔ سامنے سے بڑی بے تکلفی سے کہا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں آپ سے جان بوجھ کر ٹکراتی ہوں؟ وہ حسبِ معمول فوراً ہی تپ اٹھی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، پتہ نہیں آپ میری باتوں کو ہمیشہ الٹ کیوں سمجھتی ہیں؟ سامنے وہی چمکتی آنکھیں تھیں جو وقتاً فوقتاً اینا کے ذہن کے پردے پر لہراتی رہی تھی۔ اور آپ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں ہی کیوں کرتے ہیں؟ بائی دی وے، آپ کی باڈی گارڈ آج نظر نہیں آ رہا۔ اینا اسے پہچان چکی تھی اور جانے کیوں اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے مجھے عباس کہتے ہیں اور یہ میرے باڈی گارڈز کا آرام کا ٹائم ہے اور اسے ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں۔ ویسے بھی میں یہاں تو آفس کے کام سے آیا ہوں، اس بیچارے کو یہاں لا کر کیا بور کرتا۔ آپ بتائیں آپ یہاں کیسے؟ ہوا مسکراتی ہوئی اینا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کام کرتی ہوں۔ جواباً اینا نے اسے اپنی پوسٹ وغیرہ کے بارے میں بتلایا تھا۔ واؤ، امپریسو! ویسے آپ خاصی کم عمر سی لگتی ہیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہوں گی، نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی سمجھداری والی جاب کرتی ہیں۔ وہ حسبِ عادت مسکرایا تھا۔ جواب میں وہ بھی کھل کر ہنس دی تھی۔ وہ کان سی کھنکتی ہنسی یقیناً مقابل کو اپنے صحن میں جکڑنے کا ہنر رکھتی تھی۔ بعض دفعہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں عباس۔ اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اچانک ہی اینا کو یاد آیا تھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا نشان ہی باقی رہ گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے آپ کی نشانی سمجھ کر سنبھال لیا ہے۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اینا کے سامنے کی تھی جہاں اس وقت کے لگے 2 ٹانکوں کے مدھم سے نشان ابھی بھی تھے۔ آئی ایم سوری اگین، میری وجہ سے آپ کو خاصی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ اینا کو ندامت نے پھر سے گھیرا۔ اٹس اوکے نا، ہونے کو کون روک سکتا ہے بھلا؟ لیکن اگر آپ اس وقت فری ہوں تو چلیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں۔ یوں یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا بھی ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہ شہر جو اس وقت طاری ہو رہا تھا، وہ اس شہر کو کچھ اور دیر کے لیے خود پہ قائم رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے کہتے ہی اینا کے ذہن میں ایک دم خیال آیا تھا اسے تو آج جلدی گھر جانا تھا، ورنہ آج تو بہت برا ہوتا۔ اور ایسا دوسری بار ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کی وجہ سے گھر سے لیٹ ہو رہی تھی اور سچویشن بھی وہی سیم تھی۔ نہیں جی، اس وقت تو مجھے گھر جانا ہے، پھر کبھی صحیح، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ اگر وہ چند لمحے مزید وہاں کھڑی رہی تو زمین اس کے قدموں کو جکڑے گی اور خود کو روک نہیں پائے گی۔ اس گرفت میں آنے سے اس نے جانا ہی بہتر سمجھا تھا اور پیچھے عباس کتنے ہی لمحے وہیں
کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عباس میں بہت خوش ہوں بیٹا، میں ہمیشہ سے جیسی لڑکی تمہارے لیے چاہتی تھی نا، نور العین بالکل ویسی ہی ہے، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بچی۔ مجھے اور تمہارے پاپا کو تو بہت پسند آئی، اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے ان کی۔ امی جب سے ان لوگوں سے مل کر آئی تھی تب سے ان کا یہی حال تھا، اور عباس بس خاموشی سے مسکرا کر انہیں سن رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی بہت اچھے لگے وہ لوگ۔ آپ کے پاپا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور عباس نے پاپا کی رائے کے بعد جان لیا تھا کہ وہ اس بار پکا بن چکا ہے۔ بالکل، میں نے تو اس ویکینڈ لوگوں کو ڈنر پہ انوائٹ کر لیا ہے، عباس سے ملنے گئے۔ ایک بار وہ لوگ آ کر عباس سے مل لیں تو پھر میں انشاءاللہ شادی کی تاریخ پکی کروں گی۔ اور عباس سن لو، لڑکی کی تصویر میرے بیگ میں ہے، دیکھنی ہے تو دیکھ لو، پھر میں تمہارا کوئی اعتراض نہیں سنوں گی، آئی سمجھ؟ امی نے حسب معمول سے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا، جانتی تھی کہ وہ عین ٹائم پر کوئی نہ کوئی اڑی ضرور کرتا ہے، سو ابھی سے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اف امی، آپ کو مجھ پہ بھی یقین نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، مجھے پہلے اعتراض تھا، پر اب تو میں نے سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا ہے نا، تو جو آپ کو اور پاپا کو ٹھیک لگے وہ کرے۔ میں آپ کی اور پاپا کی خوشی میں خوش ہوں بس۔ اس نے محبت سے پاس بیٹھی ماں کے کندھے پہ ہاتھ پھیلایا تھا، تو جہاں امی کے چہرے پہ ایک آسودہ مسکراہٹ پھیلی تھی، وہاں پاپا نے بھی بہت مان سے اسے دیکھا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے ہمیشہ کی طرح اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، ایک دل فریب پرسکون ماحول اس کے ارد گرد تھا۔ سمندر کا مانوس شور اور محسوس خوشبو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، اور یہ اسے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات لگتے تھے جو وہ دن وہاں گزارتی۔ جب بھی اس کا تنہا رہنے کو دل چاہتا وہ یہاں آ جاتی تھی، اسے یہاں آ کر بہت سکون ملتا تھا، اور اس وقت بھی وہ کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے جانے کی اتنی دیر گزر چکی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اینا؟ تبھی کسی نے اس کے پاس آ کر اجازت مانگی تھی۔ اینا نے فوراً ہی پلٹ کر آنے والے کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ ذرا عقب میں کھڑا تھا۔ ارے آپ کیوں نہیں بیٹھتے نا پلیز؟ اب وہ دو چار ملاقاتوں میں اتنی جان پہچان تو ہو چکی تھی کہ چند لمحوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتی، اور ویسے بھی یہ پبلک پلیس تھی۔ میں یہاں شیرو کو ٹہلانے لایا تھا، آپ پہ نظر پڑی تو سوچا تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے۔ وہ بینچ کے دوسرے کونے پہ اس سے قدرے فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا آپ کو بھی سمندر پسند ہے؟ اینا نے ان کی چمکتی نگاہوں سے نظریں چرا کر اس سے پوچھا تھا۔ بہت، سمندر کا سحر ہی ایسا ہے۔ شیرو کو تو بس ایک بہانہ ہے میرا، بس چلے تو میں اپنی ہر شام سمندر کنارے ہی گزاروں، پر ٹائم کی کمی کے باعث ایسا کر نہیں سکتا، بٹ کبھی کبھی ٹائم ضرور نکال کر ضرور آتا ہوں۔ بلکہ اکثر ہی ویسے ہی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھیں؟ آج اسے اینا نہ جانے کیوں تھوڑی اداس سی لگی تھی، آسمانی جوڑے میں ملبوس۔ اس وقت اسے لہروں کا ہی ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی، بس یوں ہی کچھ وقت اکیلے اپنے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، تو یہاں چلی آئی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، پر اس مسکراہٹ میں اس لمحے عباس کو بے ساختگی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اگر اپنے ساتھ وقت گزارنا ہو تو سمندر کا کنارہ ہمیشہ ایک بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ ویسے ذرا بتائیں تو اکیلے وقت گزارنا کیوں چاہ رہی تھی آپ؟ خیریت ہے کہیں میرے جیسے کہیں ہینڈسم سے بندے کے ساتھ آپ کو عشق وشق تو نہیں ہو گیا؟ وہ اب شرارت سے اس سے پوچھ رہا تھا، اور سنجیدہ بات کرتے کرتے ایک دم سے کوئی فضول سی بات کرنا اینا کو اس کے بندے کی عادت لگتی تھی۔ اور آج میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی اتنی فضول بولتے ہیں یا صرف میرے آگے ہی بولتے ہیں؟ اور اینا کے اس قدر سنجیدگی سے پوچھنے پر عباس کا کہکا بے ساختہ تھا، جس کی گونج سمندروں کی لہروں نے بھی سنی تھی، مگر ایک بات تو طے ہے کہ آج وہ بس بے وجہ ہی کسی اداسی کی زد میں تھی اور یہاں چلی آئی تھی۔ اس وقت اس اداسی کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں رہا تھا، اور یہ عباس کی باتوں کا نتیجہ تھا، فضول باتوں کا۔ اینا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اور دل میں ہزار اندیشوں اور خدشوں کے باوجود اس نے صرف امی کی خاطر ان کی خوشی کے لیے بنا کسی بھی اعتراض اور سوال کے سب کچھ قبول کیا تھا، اور وہ ناخوش بھی کہیں بھی نہیں تھی، بس قدرتی طور پر تھوڑی سی کنفیوز ضرور تھی، حالانکہ اپنے ہونے والے ساس سسر اسے بہت اچھے اور ڈیسنٹ سے لگے تھے، اور انہیں اس کی جاب پہ بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے، یہ اس کی مرضی پہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ البتہ لڑکے سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، پر اس بار شادی سے پہلے اس سے ملنا چاہ بھی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ بھیا اور بھابھی بھی کافی خوش تھے، اور بھابھی تو قدرے حیران بھی تھی کہ نہ کرتے بھی اس کا رشتہ کس قدر اچھے اور اونچے گھرانے میں طے پا گیا تھا، اور یہ سب یقیناً اینا کی امی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور بہرحال جو بھی تھا اینا مطمئن تھی، کیونکہ اس سے وابستہ لوگ خوش اور مطمئن تھے۔ امی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ شیروانی وغیرہ نہیں پہن سکتا، بس سیدھا سوٹ سا پہن لوں گا۔
अब्बास ने ससुराल से आई शेरवानी को रिजेक्ट कर दिया था और इस वक्त क्या था जब शादी में सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया था और अब ऐसे में इसकी प्रॉब्लम को कैसे हल करें। अम्मी को कतई समझ नहीं आ रहा था। पर बेटा तुम्हें यही पहनने नहीं आई, इतनी डिसेंट सी तो है और फिर तुम्हारे ससुराल की तरफ से आई है, मैं किस तरह इन्हें मना करूँ कि ये तुम ये नहीं पहन रहे हैं, इन्हें बुरा भी लग सकता है। देखो नूरुल ऐन भी तो वही लिबास पहनेगी ना जो हमने इसे दिया है, तो तुम्हें भी यही पहनना चाहिए। और फिर बहुत जच रही थी तुम पे, बस तुम यही पहन रहे हो। वो अंदर ही अंदर हाइफ थी, इन लोगों को इसके शेरवानी के रिजेक्ट होने का क्या जवाब देंगे, सिर्फ ये कि दुल्हा बहुत नखरीला है और इसमें कंफर्टेबल नहीं है। यार वो जो भी पहने इसकी मर्जी, आप मेरा मसला हल करें। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा फिर आपके साथ बारात में। इंतहाई ख़राब मूड के साथ इसकी वही ज़िद थी। वो कभी कभी बिल्कुल बच्चा बन जाता है इनके लिए। क्या बात है भाई, क्या शोर मचा रखा है। इसी लम्हे पापा अंदर कमरे में दाखिल हुए थे और इन माँ बेटे की शक्ल देखकर ही समझ गए थे कि कोई मसला है। अब आप ही निमटे इस लड़के से, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया है इसने, हर बात पे एतराज़ इसको। अम्मी इससे पापा के हवाले करके कमरे से बाहर चली गई थी, बस इनका सर दर्द कर रहा था और कुछ इन्हें यकीन भी था कि पापा इसे मना लेंगे, और हुआ भी वही। इसके अल्लाह के तराज पे पापा ने किसी न किसी तरह इसे मना ही लिया। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और रीना को तमाम रसूमात वगैरह के बाद इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। दिल और दिमाग दोनों ही इस वक्त अजीब सी कैफियत से दो चार थे। अगर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की खुशी थी तो वहीं हज़ारों हदशे और अंदेशे भी इसे लरजा रहे थे। अभी इससे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पे हल्का सा घूंघट था और फिर बेड के गिर्द लगे ढेर सारे गुलाब भी इसके देखने की राह में हायल थे। तो वो खामोशी से इसके पास आकर बैठने का इंतज़ार करने लगी। आने वाले ने आते ही सबसे पहले फ़ौरन ही अपनी शेरवानी उतारकर सोफ़े पे ढेर की थी। उफ़! ये आवाज़ हिना ने बहुत वाज़ह सुनी थी, जैसे इस बंदे ने खुद को किसी बोझ से आज़ाद किया था। हालांकि असल बोझ तले ही तो हिना दबी थी। इसका ड्रेस किस कदर हैवी था, इसने बमुश्किल इसका बोझ उठा रखा था और बाकी की कसर हेयर स्टाइल और बारी ज्वेलरी ने पूरी कर दी थी। भला शेरवानी में इतना क्या बोझ होगा, ये हिना ने सिर्फ सोचा था। तभी इसे किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई थी। ना चाहते हुए भी इसे पता नहीं क्यों इस वक्त शेरू याद आया था और इस शेरू की वो चमकती आंखें इसने बर वक्त जहन को झटका था, क्योंकि अब आने वाला इसके सामने बैठ चुका था। आप घूंघट को उठाते ही वो बेसाता ही दोनों के मुंह से बैग वक्त ही निकला था। मुझे एक लम्हे के लिए भी अंदाज़ा नहीं था कि नूरुल फ़ारूक ऐना फ़ारूक भी हो सकती है। आई एम सरप्राइज्ड। मुस्कुराती आंखों में हैरानगी के साथ साथ खुशी भी साफ नज़र आ रही थी, जिसे हिना महसूस कर सकती थी। ओह माय गॉड, सोच भी नहीं सकता था अम्मी की पसंद की हुई लड़की हिना फ़ारूक भी हो सकती है। यानी कि वो बार बार का मिलना कोई इशारा था, इत्तफाक नहीं। वो बोलने का किस कदर शौकीन था, इसका अंदाज़ा हिना को अच्छी तरह हो चुका था। मेरे बारे में आपके अक्सर अंदाजे गलत हो जाते हैं। हिना के दिल के सारे हदशे और खौफ अब्बास को सामने देखकर जाने के पल भर में गायब हुए थे। इसे लगा था कि इस बंदे के साथ ज़िंदगी अच्छे गुजर सकती है। ठीक कह रही हो, मगर मैं खुश हूँ। वो सच में खुश था और इसकी मुस्कुराहट इसका ये राज खोल रही थी। और ये भी सच था कि कितनी ही बार वो हिना से मिला, मगर हर बार अपनी ख्वाहिश को लफ्ज़ों का रूप देने में नाकाम रहा था। लेकिन आज इसके दिल की ख्वाहिश मुजस्सम इसके सामने मौजूद थी। वो भी बिन मांगे, तो वो क्यों खुश ना होता, शुक्रगुजार ना होता। अब्बास ने हिना का अनाबी हाथ थामा तो जैसे इसके पूरे वजूद में लर्जिश सी उतर आई थी। माहौल के सहर को उसमें मामूल शेरू की आवाज़ ने तोड़ा था। हिना चौंक उठी थी। ये अब तक आपके पास ही है? वो बेड से उतरते हुए पूछ रही थी। कौन, किसकी बात कर रही हो? अब्बास हैरानगी से इसे बेड से उतर कर खिड़की की तरफ जाता हुआ देख रहा था। यकायक इसे हुआ क्या था वो समझ नहीं पाया था। इस डॉग की हिना ने लम्हा भर को कद्दावर खिड़की से नीचे लॉन में झांका था। यहाँ शेरू बड़े मज़े से विराजमान था और हिना को लगा जैसे इसकी सुर्ख आंखें ऊपर खिड़की पर ही टिकी हों। इसने घबरा कर फ़ौरन ही खिड़की बंद की थी। ऑफ कोर्स मेरे पास ही है, इसने कहाँ जाना है। वो घबरा कर पीछे को हटी तो पीछे खड़े अब्बास से जा टकराई। वो जो इसके पास आ खड़ा हुआ, क्या कर रही थी। पर अब्बास, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसने बमुश्किल खुद को इससे टकराने से रोका था। खौफ इसके चेहरे पे वाज़ह था। लेकिन माय डियर, तुम्हें इसके साथ नहीं मेरे साथ रहना है। इसकी शरारत में कही गई बात सुनकर वो गड़बड़ा गई थी। घबराहट में इसके मुंह से गलत जुमला निकल गया था जिसका अब्बास ने बहुत लुत्फ उठाया था और इसका कहका हिना को मज़ीद हाइफ कर गया था। पर वो जितना आपका लाडला है, मुझे डर है कहीं वो हमारे बेडरूम में ना रहने लगे। कभी इसे पार्क में ले जाते हैं और इसकी वजह से खुद को चोट लगवा लेते हैं, और कभी समुंदर किनारे। इसने अब्बास की तरफ देखा तो वहाँ वाज़ह हंसी थी। हंसो मत ना प्लीज़, मुझे डर लगता है इससे। वो अब कदरे खौफज़दा थी, इसे अपने दिल की बात बता रही थी और डीप रेड कलर के ड्रेस में एक इंतहाई खूबसूरत दुल्हन बनी वो मुसलसल अब्बास के ज़ब्त को आज़मा रही थी। वो थी कि ऐसे वक्त में भी शेरू के पीछे खड़ी थी
پڑ گئی تھی، دراصل وہ عباس کی ہنسی اور اس کی گرفت سے مسلسل حد درجہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ بس اسی لیے اس کا دھیان بٹانے کے لیے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں سچ میں اس سے ڈر لگتا ہے اینا؟ عباس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اینا نے فوراً اس بات نے سر ہلایا تھا۔ عباس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ نے پھر سے سر ابھارا تھا۔ اینا نے اس بار ہلکی سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے ناراض مت ہو، میری بات سنو۔ بس چند دن کی بات ہے، پھر اس نے واپس چلے جانا ہے۔ دراصل وہ میرے ایک دوست کا ہے جو کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا ہے، تو اس لیے اسے کچھ میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ یہ تھوڑا بہت مجھ سے مانوس تھا اور بس وہ 15 دن میں واپس آنے والا ہے تو اسے لے جائے گا۔ تب تک پلیز اسے برداشت کر لو میری خاطر، پلیز۔ ویسے بھی یار ہم نے تو 1-2 دن بعد ہنی مون کے لیے چلے جانا ہے، تو جب تک ہم آئیں گے واپس تب تک تو یہ جا چکا ہوگا۔ عباس نے اسے دل سے قریب کرتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اب بھی اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھے ایک فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 100% سچ ہے نا؟ اس کے وجود سے پھوٹتی مدھم سی خوشبو عباس کو اپنے اسرار میں لے رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ مت رہو، میرے ساتھ رہنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ عباس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پہ سجی سنگار پٹی کو چھو کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں آپ کا ساتھ پا کر عباس، اینا نے مکمل رضامندی سے کہتے ہوئے آسودگی سے یہ سر اس کے سینے سے ٹکا دیا تھا اور عباس خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں، چاہنے لگتے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی اسے پانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہیں پاتے، کچھ کر نہیں پاتے اور وقت گزر جاتا ہے، اور اگر کبھی بنا مانگے ہی وہ سب کچھ آپ کو مل جائے جس کی آپ کو خواہش ہو، تو آپ کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اس وقت کچھ ایسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ عباس اینا کو پا کر خوش تھا، کیونکہ اندر ہی اندر کہیں وہ ڈر ہوا تھا، جانے امی اس کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ کیسی ہوگی، اور جانے اس رشتے کو نبھا پائے گی یا نہیں۔ پر اب وہ مطمئن تھا، کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت صحیح اینا کو جانتا تھا، اور اس کے ساتھ دل کی وابستگی تو ہو ہی چلی گئی تھی۔ تو زندگی تو اب اچھی ہی گزرنی تھی، اور اینا خوش تھی کہ سچ میں ان چمکتی آنکھوں نے پہلے ہی دن اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور وہ مطمئن تھی اس کی قسمت کے دھاگے عباس جیسے شخص سے جا الجھے تھے۔ بس ایک شیرو کا مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا تھا، پر وہ دونوں اس کے بھی شکر گزار تھے۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں کو ملوانے میں شیرو کا بھی کردار تھا، مگر اینا کو اگر شیرو سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو یقیناً عباس اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔